अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। 6 सितंबर 2023, 6 सितंबर 2023 इख्तिताम पजीर हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान में खास करके एक दिन के बाद 7 सितंबर से 10 सितंबर तक जो G20 समिट हो रहा है, जिसके लिए 7 सितंबर को अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, जहां G20 की मीटिंग से पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, एक समिट मीटिंग होगी एक तरह की। मैं इस पूरे प्रोसेस को बहुत इंटरेस्ट से देखता हूँ। मैंने बड़ा वक्त लगाया है इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, खास करके ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान के अंदर ये कंट्रोवर्सी जनरेट कर गई है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी, हिंदुस्तान का नाम जो उसका ऑफिशियल नाम अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया से बदल के उसका नाम भारत रखना चाहती है। और G20 के हवाले से जो बाज इन्विटेशंस इशू हुए हैं डिनर के, उसमें प्रेसिडेंट जो हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो लिखा गया है। इस पूरी डिबेट की और कंट्रोवर्सी की क्या इंपॉर्टेंस है, खास करके इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड में कि हिंदुस्तान में जो 26 पार्टीज का अलायंस बना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के इलेक्शन के हवाले से, उसने अपना नाम इंडिया रखा है। ये ऑपोजिशन अलायंस ये कहता है कि वो एक ट्रेडिशनल इंडिया, जिस तरह से एक सेक्युलर ट्रेडिशनल इंडिया की रिपब्लिक है, उसकी वैल्यूज को रिस्टोर करने की पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं और वो इस चीज के ऊपर 2024 का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ से अगर भारत का जो शोषा छोड़ा है, इसे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम उस मॉडर्निस्टिक सेक्युलर वेस्टर्न इंडिया को, जो कॉलोनियल इंडिया था, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम एक जो उसकी भारतवर्षा की 2000 साल पुरानी आइडेंटिटी है, हम उसके रखवाले हैं, हम उसके कस्टोडियंस हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। बज़ाहिरन ये बड़ी सुपरफिशियल सी लगती है, जैसे किसी शहर का नाम आप चेंज करके लालपुर से फैसलाबाद कर दें, बॉम्बे का नाम चेंज करके मुंबई कर दें। लेकिन ये अंदर हकीकत बड़ी गहरी डिबेट है और इसकी बड़ी इंप्लीकेशंस होंगी हिंदुस्तान की सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स पे, इस पूरे खत्ते पे। और मैं इसके हवाले से एक अलग सेपरेट डिस्कशंस भी करूंगा, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक अ रेफरेंस टू दैट। कमिंग बैक टू 6 सितंबर 2023, गुज़िश्ता 57-58 बरस से इट वाज प्रॉब्ली द 57th और 58th नेशनल डिफेंस डे इन पाकिस्तान। शुरू में ज़ाहिर है इसको बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजर गया तो पहले वाली एक्साइटमेंट तो नहीं रही, बल्कि इसकी एक बहुत, लेकिन बावजूद इसकी एक बड़ी खास सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रही है। ये दिन उस जंग की याद दिलाता है जब हमारा ये क्लेम है कि हिंदुस्तान ने अनप्रोवोक्ड लाहौर और सियालकोट के बॉर्डर्स पे इन द मॉर्निंग ऑफ 6 सितंबर 1965 हम पे हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की फौज, अफसर और जवान जो हैं उन्होंने बहुत बोल्डली, बड़ी वेरिएंटली डिफेंस किया लाहौर का भी, सियालकोट का। सियालकोट में हम ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे बड़ी टैंक बैटल हुई थी वो सियालकोट के सेक्टर में लड़ी गई, जहां हिंदुस्तान की जो टैंक एडवांसमेंट थी, उनकी आर्मोर्ड इन्फेंट्री एडवांसमेंट जो थी, वो नाकाम हो गई। तो इस दिन को हम मनाते रहे हैं बहुत जोश से, बहुत अज़म से। आज शायद उस किस्म का जोश और अज़म नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन इस हवाले से हमेशा मेरे जहन में रही कि हमने कभी 16 दिसंबर को 1971 के हवाले से नहीं मनाया। होना ही चाहिए था कि अगर हम 6 सितंबर को मनाते हैं तो साथ साथ हमें कम से कम 1972 ऑनवर्ड्स 16 दिसंबर 1971 को एक तारीख, स्याह दिन की हैसियत से ब्लैक डे के तौर पे ऑफिशियली मनाना चाहिए था, डे ऑफ मॉर्निंग, जिस दिन पाकिस्तान का परचम जो है वो सुरनगू रहता, हाफ मास्ट रहता और हमें याद दिलाता उस चीज की कि किस तरह से जब एक सियासी इत्तेहाद नहीं था, एक पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हो गया एक कौम का, तो उसके नतीजे में किस तरह से एक बहुत बड़ा अलमिया, एक ट्रेजेडी हुई, द सेपरेशन ऑफ द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए वो एक आज़ादी की जंग थी, लेकिन हमारे लिए वो एक लॉस था। वी लॉस्ट टेरिटरी, वी लॉस्ट पीपल, वी लॉस्ट आवर इमेज, वी लॉस्ट आवर साइज एंड वी लॉस्ट, बहुत हमारा मतलब था। तो उसको हमें अगर वो मोमेंट उसको मनाया जाता ब्लैक डे का, तो पाकिस्तानी कौम को स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में, मीडिया में रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता कि किस तरह जब आप इत्तेहाद नहीं होता, जब पॉलिटिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन कर जाता है, तो कौमें और मुल्क जो हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन हमने वो नहीं किया, लेकिन हम 6 सितंबर को बदस्तूर मनाते रहे और आज भी 6 सितंबर को एक सोबर तरीके से बनाया गया। अब थोड़े से कुछ मजीद वर्ड 6 सितंबर के हवाले से हमने अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में ये जरूर लिख दिया, और आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में एक जुमला होता था कि रात की तारीकी का फायदा उठा के दुश्मन ने लाहौर के ऊपर हमला कर दिया।
اور پھر اس میں جس طرح سے میجر عزیز بھٹی شہید جو ہیں انہوں نے جس ویلینٹلی BRB کینال کی دوسری سائڈ پہ پاکستانی سائڈ پہ ڈیفینڈ کیا اور وہاں شہادت انہوں نے قبول کی، اس کو ہم ظاہر اس کا ذکر ہوتا تھا، اس کو ہم ڈسکس کرتے تھے. لیکن ہماری اسکول بکس میں جب یہ جملہ ڈالا گیا تو نیچرلی ایک کوشچن ذہن میں پیدا ہوتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں ہم پہ حملہ کر دیا، بیکاز اس کے پیچھے کا کیا کانٹیکسٹ تھا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، وجوہات کیا تھیں، آخر اس کا سرکمسٹینشل بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کبھی نہیں بتایا گیا. تو اس زمانے میں بھی جب میں اسکول میں بھی تھا تو مجھے بات بڑی عجیب لگی. میں نے اپنے ٹیچرز وغیرہ سے پوچھا، مجھے اتنا پتا چلا کہ کشمیر کے ساتھ کوئی معاملہ تھا. بعد میں سبسیکوینٹلی خیر مجھے پتا چلا اپنے گھر میں ہی کہ بھائی ظاہر ہے ہم کشمیر میں لڑ رہے تھے، لیکن اتنی کلیئرٹی کبھی نہیں مل سکی. میں اس کو بھی کرٹیکل انالیسس کے اندر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ جب اسکول کی ٹیکسٹ بکس آپ کو آدھی انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن دیتی ہیں تو بچوں کی جو کرٹیکل ایبلٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے جو سٹیزنس کی ایبلٹی ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے کی، وہ محدود رہتی ہے. آپ وہ ایبلٹیز اپنی ڈیولپ نہیں کرتے. حقیقت یہ تھی کہ کم از کم اگست سے ہم نے پہلے ناردرن لائٹ انفینٹریز NLI کو ہم نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہم نے داخل کیا، اور جب ہمیں لگا کہ وہ اتنا کچھ نہیں کر پائے، پاپولیشن نہیں اٹھی، تو ہمارے ریگولر جو اس وقت پاکستان آرمی جس کو آزاد کشمیر ٹروپس کہتے تھے وہ داخل ہو گئے. اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے بلکہ ایک گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی جس کے اندر ماڈرن آرٹلری، ویپن، انفینٹری وغیرہ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے تھے. تو ہندوستان نے لاہور اور سیالکوٹ پہ جب حملہ کیا تو ان کا کاؤنٹر آفینسو تھا پریشر کو ریلیز کرنے کا. یہ اور بات ہے کہ ہندوستانی بعد میں کہتے تھے کہ لاہور کو فتح کرنے کا ہمارا پلان تھا ہی نہیں، ہم تو صرف ڈرانا چاہتے تھے، پریشر ڈالنا چاہتے تھے. یہ بات کوئی بہت زیادہ مصدقہ نہیں لگتی، اس میں بہت حقیقت اس لیے نہیں لگتی کہ 1.25 لاکھ فوج اپروکسیمیٹلی تھی جو ہندوستان نے موو کی آن دا بارڈرز آف لاہور، اور ان کا پورا پلان یہی لگتا تھا. ان کو لگتا تھا کہ چھوٹا سا ایک آبسٹیکل نیچرل ہے BRB کینال کا، اس کو وہ آسانی سے کراس کر لیں گے، اور کراس کر کے وہ دوپہر تک مال روڈ کے اوپر یا جہاں جمخانہ ہے لاہور کا وہاں وہ پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ٹیکنیکلی طور پہ ہندوستان نے اس جنگ میں سکسیڈ اس لیے کیا، وار کے لیول پہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کس نے سکسیڈ کیا، بیکاز کوئی خاص اس میں کوئی ویزیبل ونر نہیں تھا وار فرنٹ کی حیثیت سے. وار سٹیلمیٹ کا شکار ہو گئی تقریباً 7-8 دن کے بعد. 13 سپٹمبر یہ جنگ جو ہے، جس کو 17 دن کی جنگ کہتے ہیں، یہ ایک سٹیلمیٹ کا شکار ہو چکی تھی. دونوں ہی سائڈ جو ہیں ان کو کمیونیکیشن پرابلم تھا، لاجسٹک پرابلم تھا. پاکستان کی اور ہندوستان دونوں کا ویپن سپلائی امریکہ نے بند کر دی. امریکہ کے لیے، ہندوستان کے لیے اتنا پرابلم نہیں تھا، پاکستان کے لیے زیادہ پرابلم تھا، بیکاز پاکستان کی انٹائر جو ڈپینڈنس تھی وہ امریکن سپلائیز کے اوپر تھی. ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے، میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. لیکن ٹیکنیکلی طور پہ یہ ہندوستان کی کامیابی اس لیے تھی کہ جب اس پہ تاشکند کی اس پہ سمٹ ہوا، رشیا نے اس میں آفر کیا میڈیشن کا، امریکہ نے آفر ہی نہیں کیا. اور رشیا نے جب اس میں میڈیشن آفر کی اور جب اس کے نتیجے میں جو بات چیت ہوئی روس میں جا کے تاشکند میں، وہ سوویت یونین تھا اس وقت، تاشکند میں جو ہوئی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا کشمیر کے حوالے سے. بیکاز پاکستان نے اس جنگ کا آغاز آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کیا تھا کہ ہندوستان کو انڈر پریشر لا کر کشمیر کے حوالے سے کچھ نیگوسیشن لی جا سکیں، یا اس کے اوپر کم از کم ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ پہ ہندوستان کو مجبور کیا جا سکے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس جنگ کے نتیجے میں کوئی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ جو ہے، کوئی میننگ فل ڈائلاگ اس کے بعد نہیں ہو سکا. الٹا پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈسرپشن کا ایک پروسیس ہوا، ایک سینس آف ڈیفیٹ تھی، جس میں دین فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی حکومت کو چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی. اس پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے 1967 کے آنورڈز ایوب خان کی حکومت کے خلاف ایک موومنٹ لانچ کی، جس کے نتیجے میں ایوب خان کی حکومت کو اقتدار سے ہٹنا پڑا. پروفیسر ایلسٹر لیم جنہوں نے کشمیر کے حوالے سے کم از کم 3 یا 4 کتابیں لکھی ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں، ان کی کتابیں میں نے پڑھا تھا، کہ فارمر ایسٹ پاکستان کے اندر ایک سینس آف ایلینیشن پیدا ہوئی، بیکاز فارمر ایسٹ پاکستان کے ڈیفنس کا کوئی پلان نہیں تھا ویسٹ پاکستانی فورسز کے پاس یا جنرل ایوب کے پاس. اور پھر ایک بہت ایلیمنٹ وہ کم از کم پروفیسر ایلسٹر لیم کے کہتے ہیں کہ فارمر ایسٹ پاکستان اور کریشن آف بنگلہ دیش کے حوالے سے ہندوستان کا جو پلان تھا کہ آپ نے ایک انسرجنسی پیدا کرنی ہے، آزادی کی تڑپ پیدا کرنی ہے، ایسٹ پاکستان کے اندر جو سینس آف گریونس تھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ آئیڈیاز انڈین اسٹیبلشمنٹ کے کرسٹلائز ہوئے ایز اے ریزلٹ آف دا 1965 وار. آئی ایم ناٹ شیور، بیکاز میں نے بہت زیادہ انڈین رائٹنگز اس حوالے سے نہیں دیکھی جو یہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ 65 کے نتیجے میں انہوں نے 66 میں اپنا سوچا، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را کا، اور پھر ایسٹ پاکستان پہ فوکس کیا. اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. مے بی سم انڈینز اگر کوئی دیکھتے ہوں آفس تو ہم اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ ایک ہسٹری ہے. لیکن اب جو ان کا ایک اور انٹرسٹنگ اور کسی حد تک ٹربلنگ پہلو ہے کہ 1965 یہ وہ دن تھا، 6 سپٹمبر 1965 کے بعد
پاکستان کی آرم فورسز نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, آرم فورسز ہی کہنا چاہیے اس ریفرنس پوائنٹ میں اسپیشلی طور پہ, بیکاز یہاں اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم ریلیونٹ نہیں بنتی. آرم فورسز نے جو گڈ ول جنریٹ کی ان کے اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان, خاص کر کے پنجاب کے لوگوں کے درمیان جو ایک محبت افیکشن کا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہاں سے ڈیولپ ہوا, اس ریلیشن شپ ہی کی گڈ ول تھی جسے پریزنٹ لیڈرشپ نے 9 مئی کو ایک اسکرپٹڈ ناٹک کے ذریعے کیش کر لیا. یہ ایک کہ انہوں نے بڑا سخت ظلم کیا آرم فورسز کے ساتھ. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آرمی نے نہیں کیا. یہ جو یہاں پہ یہ ہے نا کہ جب بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور یہ چیزیں کہتے ہیں تو یہ کاؤنٹر اوفینسو یہ کرتے ہیں کہ جی فوج کے خلاف بول رہے ہیں, آرمی کے خلاف بول رہے ہیں. بھائی آرمی کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ آرمی کے چند افسران کی پالیسیز کو نکتہ چینی کرنا اور ان کی غلطیوں کا نشاندہی کرنا, ان کو کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ آرم فورسز آف پاکستان کی کرٹیسزم نہیں ہے, یہ جرنیلوں کی, آفیسرز کی کرٹیسزم ہے. بہرحال جو بھی ان کا اسکرپٹ ہے 9 مئی کا, جس پہ میں درجنوں دفعہ بول چکا ہوں, اس نے اس ساری گڈ ول کی جو کیپٹل ایکومولیشن تھی, جو سرمایہ تھا گڈ ول کا, اس کو انہوں نے کیش کر لیا. دس از دی ٹریجڈی. اگر میں اس کا نام رکھوں 6 مئی ٹو from 6th of September to 9th May, the tragedy of this, تو یہ اس طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ایک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ہی ذکر کرنا چاہیے کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیا حملہ, سیکنڈ حملہ کہہ لیں کہ سیکنڈ کنسٹرکٹیو بہت بڑا حملہ انہوں نے جو ہے وہ لانچ کیا, جس کا میں پرنسپل ہدف ہوں اس وقت. پچھلے 24 گھنٹے سے 3-4 یویل قسم کے سسپیکٹس جو ہیں ان کو انلیش کیا گیا. میں اس کی ڈیٹیلز پہ آتا ہوں, لیکن 2 پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 90 ڈے کی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ فار دی الیکشن پہ سرنڈر کر دیا ہے. پچھلے 2 ہفتے سے پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل جب بھی اس حوالے سے بات کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ود ان 90 days ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. شہری رحمان صاحبہ نے اس حوالے سے 25 اگست کو پریس کانفرنس کی, فیصل کریم کنڈی اس حوالے سے بول رہے تھے, نیر بخاری اس حوالے سے بول رہے تھے, سینیٹر نثار کھوڑو اس حوالے سے بول رہے تھے, خورشید شاہ صاحب اس حوالے سے بول رہے تھے. لیکن سڈنلی گزشتہ 24 گھنٹے میں آن 6 سپٹمبر 2023 بلاول زرداری نے ایک میٹنگ کے بعد جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز شوڈ بی ہیلڈ ایز پر کانسٹیٹیوشن. اس میں نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ 90 ڈیز کی ٹرم کو انہوں نے اب ریپیٹ نہیں کیا, اور جتنے بھی لیڈرز کا میں نے نام لیا ہے, شہری رحمان, نثار کھورو, نیر بخاری, اب وہ سب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایز پر کانسٹیٹیوشن ہونے چاہیے. اب اس میں اتنا ہی اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ پتہ چلتا ہے, لیکن یہ فرق بہت بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انڈر پریشر آئی ہے. یہ جو ریڈز کیے گئے ہیں, پیسے برآمد کیے گئے ہیں, کرنسی برآمد کی گئی ہے, اس کی خبریں لگائی گئی ہیں, اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ 90 ڈیز کے اندر کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر الیکشن کروائے جائیں, یہ بھی کوئی ان کی کوئی خالصاً بڑی پیور پولیٹیکل تھاٹ یا برین ویو یا کوئی پرنسپل پوزیشن نہیں تھی. انہوں نے یہ پوزیشن لی ہی اس چکر میں تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی توپوں کے رخ جو ہیں کہ دھانے ان کی طرف ہونے والے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ایم ایل این کے تو اچھے تعلقات ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایک ڈیل یا انڈرسٹینڈنگ یا ایکسپیکٹیشن تھی, اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. اینڈ ان فیئر آف دیٹ اپنا پریشر بڑھانے کے لیے انہوں نے 90 ڈیز کی لمٹ کی بات کی تھی. اس کے بعد ان کے گھروں پہ حملے ہوئے, کرنسی جو کچھ بھی ہوا ان کو بلیک میل کیا گیا. لیکن اب کیا ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ارینجمنٹ طے پایا ہے, کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی پیس ہو گئی ہے, کسی پوائنٹ کے اوپر کچھ ان کا کنسنسس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے 90 ڈیز کی ٹرم کو ریپیٹ کرنا بند کر دیا؟ یہ کلیئر نہیں ہے اس موقع پہ, لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے, جس کے نتیجے میں اب اس طرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ایز پر کانسٹیٹیوشن اور 90 ڈیز کی بات یہ اس پوائنٹ سے آن ورڈ نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسری بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, جس کو پچھلے ویلاگ میں نے ذکر کیا, لیکن میں نے اس وقت اس کی ان امپلیکیشنز کو خود سوچا بھی نہیں تھا. اس کے بعد لوگوں کے کامنٹس اور بہت سے لوگوں سے بات کر کے مجھے اس کی صحیح سینس سمجھ آئی. میں نے اس وقت بڑے ڈس انٹرسٹ سے اس کا ذکر کیا تھا, اور وہ جو ڈس انٹرسٹ سے جس چیز کا میں نے ذکر کیا تھا وہ سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے خبر تھی, جہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہتے ہیں, آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, کہ بہت جلد نیب کے حوالے سے جو تحریک انصاف عمران خان کی پٹیشن تھی جو جولائی 2022 سے چل رہی تھی, اس کے اوپر ایک سویٹ اینڈ شارٹ آرڈر جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب تو یہ اپنی انفرکٹس ہو چکی ہے, اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ اب اس میں تحریک انصاف اور عمران خان کو اس سے اس سٹیج کے اوپر کچھ نہیں مل سکے گا, لیکن اس سے کون کون کیا حاصل کرے گا وہ میں نے اس وقت کامنٹ نہیں کیا. آئی اپولوجائز فار دیٹ. لیکن اب میرا بھی مائنڈ بڑا کلیئر ہو گیا کہ کیا ہوگا. لیکن یہاں پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں اور سپریم کورٹ کے درمیان ایز پر مائی انالیسس آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل نظر آ رہی ہے.
ابھی میرا یہ خیال تھا کہ آج کے دن یہ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر آ جائے گا، لیکن شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر آیا نہیں آن 6 سپٹمبر، میں بھی چونکہ چھٹی ہے شاید اس لیے نہیں آیا. تو اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب جو دن شروع ہو رہا ہے 7 سپٹمبر کا، اس میں یہ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر آتا ہے، اور اس میں نیب کے اندر پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ نے جو ترامیم کی تھیں جس میں اس کی حدوں کو، لمٹس کو بدلا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، خاص کر کے آصف علی زرداری اور ان کے بہت سے جو سپورٹرز ہیں، ان کے پولیٹیکل جو کولیگز ہیں، انہی کے کیسز جو ہیں وہ واپس گئے تھے نیب کی کورٹس میں سے ٹو دی ادر کورٹس. میں نے جو ڈیٹیل اس میں دیکھی ہیں، مجھے اس میں نواز شریف کے پرسنل کیسز نظر نہیں آئے، کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں اس کی زد میں آتے ہیں. تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں، آج کے دن میں یہ فیصلہ آئے گا، جس میں نیب کے قانون میں جو تبدیلیاں اور امینڈمنٹس ہیں انہیں سپریم کورٹ کالعدم قرار دے گی، انویلڈ کر دے گی، ان کو غلط قرار دے گی، اور یوں نیب کا پرانا قانون واپس آ جائے گا. جب نیب کا پرانا قانون واپس آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ کی جو ایبلٹی ہے ٹو گرل پاکستان پیپلز پارٹی وہ بڑھ جائے گی. وہ پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈال سکتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے وہ نون پہ بھی پریشر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو تعلقات میں کسی حد تک ایک خلیج ہے، اور وہاں پر چیزیں بہت ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اور جنرل عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کا ایک ہنی مون جو ہے وہ بدستور چل رہا ہے. تو یہ دو امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں. ساتھ ایک یہ بھی ایڈ کر لیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان 8 سپٹمبر 2023 کو ان کی کانسٹیٹیوشنل پہلی جو لمٹ ہے 5 سال کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اب پریزیڈنٹ کے 60 ڈیز، پریزیڈنٹ کی لمٹ ختم ہونے سے 60 دن کے اندر اندر ایک نئے پریزیڈنٹ کا چناؤ جو ہے اس کو کرنے کا کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. ایسا تو ہوا نہیں، اور اس وقت ایک لمیٹیشن جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی ایگزسٹ نہیں کرتی جس سے آپ ایک پریزیڈنٹ کو ہٹانے کا پروسیس یا امپیچمنٹ کر سکتے ہیں. وہ پروونشل اسمبلیز کا پورا الیکٹورل کالج کھڑا نہیں ہے جس کے تحت آپ ایک نیا پریزیڈنٹ الیکٹ کر سکتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ اس پہ تمام اخبارات پہ جو اوپینین چھپی ہے وہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کو کنٹینیو کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن میٹر نہیں کرتا پاکستان میں، اور میٹر کرتی ہے طاقت، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس ہے. اور اپیرنٹلی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ اب اپنے آپ کو 8 سپٹمبر کے بعد آپ انٹرم، ٹیمپرری، عارضی ہی سمجھیں. اور آپ کو یہ خبر لگوائی گئی ہے دی نیوز کے اندر، اصل حقیقت کسی کو نہیں پتا ہے اسٹیج کے اوپر، اس کے حوالے سے اسپیکولیشنز ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کا کیا رول ہوگا، کیا وہ کوئی فعال رول پلے کر سکیں گے الیکشن کے حوالے سے جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ فیئر سے خالی، وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. اور سپریم کورٹ جو ہے جب یہ فیصلہ کرتی ہے نیب کا فیصلہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے پاس جو دھڑا دھڑ مختلف قسم کی پٹیشنز آ رہی ہیں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اور ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے، جیسے ابھی سندھ بار کاؤنسل کی بھی ان کے پاس ایک پٹیشن آ گئی ہے الیکشن وغیرہ کے حوالے سے، اور پھر اس میں چیلنج کر دیا گیا ہے جو آرمی ایکٹ ہے 2023 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو. کیا سپریم کورٹ، جو موجودہ سپریم کورٹ ہے عمر عطا بندیال صاحب کی، کیا یہ ان پٹیشنز کو انٹرٹین کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ اگلے چند دنوں میں جب یہ کلیئر ہوگا تو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ساری کی ساری آپ کے سامنے ایک دم کلیئر ہو کے آ جائے گی. مجھے مطلب مزید کہنے کی کچھ اس پہ ضرورت نہیں ہے. ابھی آتے ہیں، اچھا اب تھوڑا سا ذکر کر لیں اس کا کہ جو ایک سیکنڈ اٹیک لانچ کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور خاص کر کے میرے پہ، مجھے پتہ نہیں اور کس کس پہ لانچ کیا گیا ہے نئے سرے سے، لیکن پچھلے 48 گھنٹوں میں ٹی وی پروگرام بھی کروائے گئے ہیں، بہت سے ٹویٹ کیے گئے ہیں، 1-2 سٹوریز لکھوائی گئی ہیں، ان کو واٹس ایپ کے اوپر بڑا پھیلایا گیا ہے، پھر باقاعدہ ٹویٹ کیے گئے ہیں، اور اس میں 3 کیریکٹرز کم از کم جو ہیں وہ بڑے سامنے آتے ہیں. ایک کا تو میں نے تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کی تھی ٹویٹر کے اوپر، جو ایک مسٹر چیٹ جی پی ٹی ہیں، جنہوں نے اپنا نیا کانٹریکٹ حاصل یہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ میں چیٹ جی پی ٹی کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے پاکستان کی جوہری طاقت والی فوج جو ہے اس کا بڑا زبردست امیج بھی بلند کر دوں گا اور ڈیفنس بھی میں کروں گا. پھر ایک ایسا اینکر ہے اس کے اندر غریب، جو کبھی اینکر ہوتا تھا، پتہ نہیں ابھی اینکر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ابھی اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آگے سے اسٹیبلشمنٹ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے کرائے کے ٹیٹو جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس کی یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں، اس کو پسند کریں، اس کو پروموٹ کریں. مطلب جینون نیچرل ہیومن بینگ ویورز اس کے اب کوئی بچے ہی نہیں ہیں. اور تیسرا ایک کن ٹوٹا قسم کا ہے جو مستری مزدور تھا اور وہ زبردستی ایک جرنلسٹ جو بن گئے. کم از کم 3 کا مجھے لوگوں نے واٹس ایپ پہ چیزیں بھیجی، اور میں نے اس کا تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کی تھی. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں اس میں آپ پڑھیں ہی نہ، بیکاز اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انسٹیگیٹ کیا جائے اور ایک اس میں ڈبیٹ لانچ کی جائے. اچھا اب اس کی ریزنز کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے
کہ 19 کروڑ 57 لاکھ کے پتہ نہیں 35,000 روپے لے لیے عمران خان سے. اس کے نتیجے میں چونکہ تحریک انصاف نے پیسے بہت زیادہ دیے، اس لیے میں تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اور اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی اور پاکستان سے چلا گیا، اور پاکستان کی ساری مٹیریل پوزیشنز، گاڑیاں واڑیاں، نوکر چاکر سارے چھوڑ کے ایک سنگل زندگی جو ہے گزارنی شروع کر دی، جہاں ٹوائلٹ بھی خود صاف کرنے پڑتے ہیں اور سارا دن کام اور محنت کرنی پڑتی ہے 18 گھنٹے. بہرحال اس ساری چیز کی اصل جو ریزننگ ہے وہ بڑی ایک انٹلیکچوئل قسم کی ریزننگ ہے. اس کی ریزننگ یہ ہے، یہ جو سسٹم اور نظام ہے اس کے پاس کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اگر اس کے پاس کوئی کریڈیبلٹی ہو، اس کے پاس اپنا کوئی جینون نیریٹو ہو، وہ خود سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس کوئی نیریٹو ہے، تو پھر ہم جو الزامات لگاتے ہیں، جو ہم انالیسس آفر کرتے ہیں، وہ ترکی بد ترکی کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات کہی گئی ہے، 0.123 کر کے وہ کہیں. ایسا وہ کرتے نہیں. آپ دیکھیں ان کے پاس تمام ریسورسز ہیں. اور یہ جو پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی چلی گئی، اس کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے 10 ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے 16 17 18 مہینوں میں میڈیا کو کھلایا. اور ابھی بھی ظاہر ہے کوئی ریسورسز کی ان کو کمی نہیں ہے. یہ جو مسٹر چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ جو سارے اینکرز ہیں، ان میں سے کوئی آئیڈیاز ڈریون آئیڈیاز موٹیویٹڈ تو نہیں ہے، وہ تو نظر آتا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ پیسہ موٹیویٹڈ قسم کی جو ٹیمز ہیں، تو پیسوں کی اور ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے. جس چیز کی کمی ہے کہ ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے. یہ بیٹل ہو رہی ہے پاکستان میں بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہڈ. فالسہڈ کی حکومت ہے، فزیکل فورس فالسہڈ کے پاس ہے، جو چھوٹے موٹے ٹائنی مطلب بریکٹس ہیں کہیں پہ، میری طرح کے، صابر شاکر صاحب کی طرح کے، بہت سے اور لوگوں کی طرح کے، ان کو انڈو کرنے کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے سارے ریسورسز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. اور ابھی یہ کیوں شروع ہوا ہے؟ ابھی اس لیے شروع ہوا ہے کہ کراچی اور لاہور کے اندر آرمی چیف نے جو میٹنگز کی، وہاں آپ نے ٹویٹس دیکھے ہوں گے صدیق جان کے اور بہت سے لوگوں کے، جس میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ جو کی پیڈ واریئرز ہیں، ہم ان کو سیدھا کر دیں گے، اور ان کے خلاف بھی ہمارے پاس ایک بڑی زبردست قسم کی اسٹریٹجی ہے. اب وہ اسٹریٹجی میں کتنے مرحلے ہیں اور کتنے فیزز اس کے آنے ہیں. بلکہ پہلا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ پرانے الزامات جو ہیں وہ دہرائے گئے ہیں، سٹوریز کو پبلش کیا گیا ہے، ان کو واٹس ایپ پہ چلایا جا رہا ہے، ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، ٹی وی پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ خرچہ کیا جا رہا ہے. اب میری تو کوئی اتنی اہمیت اور اوقات نہیں ہے، نہ میں کسی غلط فہمی میں اپنے بارے میں مبتلا ہوں. میں آپ کو ایک بڑی بہتر اگزامپل دیتا ہوں اس پوری چیز کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں، عمران خان، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹ از ایکچولی اباؤٹ اے پولیٹیکل ٹروتھ اور دا پیپل آف پاکستان. لیکن عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان ہیز بیکم the symbol and representative of the new political reality and the new political truth and the new political aspiration of the middle classes of Pakistan. تو جو عمران خان کے اوپر کیسز بنائے گئے، پہلا اسٹارٹنگ فرام بنی گالا کی پراپرٹی کا کیس، پھر عمران خان کے اوپر ٹیرین وائٹ کا کیس، پھر عمران خان کے اوپر توشہ خانے کا کیس، پھر عمران خان کے اوپر گھڑی چور کا کیس، پھر عمران خان کے اوپر فورن فنڈنگ کیس اور مختلف پراپرٹی کی چیزیں وغیرہ، ہاں، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس. ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی جو کریڈیبلٹی ہے اسے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. لیکن عمران خان کی کریڈیبلٹی کے ساتھ کی کریڈیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے مڈل کلاسز کا، جو ایمرجنگ مڈل کلاسز ہیں، ان کا جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو ہے، آپ اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ الٹیمیٹلی عمران خان کا اٹک کی جیل میں جو لینڈ کرنا، عمران خان کے اوپر پہلے ایک سے زیادہ دفعہ قاتلانہ حملہ ہونا، عمران خان کے گھر کے اوپر حملہ ہونا، اور فائنلی عمران خان کی اٹک کی جیل میں لینڈ کر جانا، جہاں 1 مہینہ ہو گیا ان کو وہاں پہ وہ نظر بند ہیں. یہ پروف کرتا ہے کہ وہ جو ساری اسٹریٹجی تھی آف دی ڈسٹرکشن آف دی کریڈیبلٹی آف عمران خان، اس نے کام نہیں کیا، وہ فیل ہو گئی ہے. اسی طرح سے کہاں عمران خان کہاں میں، تو ہم تو چھوٹے موٹے ہیں. ان کا پرابلم اتنا شدید ہے کہ ہمارے جیسے جو چھوٹے موٹے نان اینٹیز ہیں، جو کہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور صرف وی لاگ کرتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ہم سے بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی ہم سے بھی ان کو خوف ہوتا ہے، ہم سے بھی ان کو پرابلم ہے. اگر وہ ان کو ہمارے سے پرابلم نہ ہو، اگر ہمارے سچ سے ان کو گزند نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہوتی ہو، تو وہ اتنا خرچہ کیوں کریں گے، اتنی محنت کیوں کریں گے؟ ایک جوہری طاقت نیوکلیئر فوج کا آرمی چیف جو ہے وہ یہ کیوں کہے گا کہ کی پیڈ واریئرز جو ہیں ہم ان کو سیدھا کر لیں گے؟ اور پھر کی پیڈ واریئرز کو سیدھا کرنے کے لیے مزید کی پیڈ واریئرز ہی کو آپ پیسے دے رہے ہیں اور خرچہ کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی نہیں، آپ کیسز آپ نے ویسے 10 کیے ہوئے اور کر دیں 10-15، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری تو صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کا مائنڈ، تو ہمیں پتہ ہے کہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے، آپ کینیڈا کے اندر، سویڈن، ناروے کے اندر، آذربائیجان میں بھی قتل کروا دیتے ہیں. آپ کی جو آپ کے پاس نان ایمبیسی بیسڈ آپریشنز ہیں، باقاعدہ ایک بڑے سینئر قسم کے افسر جو ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا کے اندر، ہر جگہ، کینیا کے اندر، اب کیا تھا آپ کے
آپ کے ایسٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, کرمنل ایسٹس آپ کے ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ کرمنل ایسٹس آپ ہمارے خلاف انلیش نہ کریں, جو پچھلے دنوں میں آپ نے بہت دھمکیاں وغیرہ دی ہوئی تھیں, کچھ عرصے سے تھوڑا سکون ہے. کیسز آپ کرتے رہے ہماری کریڈیبلٹی ختم کرنے کے لیے, جتنا آپ نے خرچہ کرنا ہے اللہ کرے چیٹ جی پی ٹی والے کو اور پیسے مل جائیں. تو یہ اس کی ایک جو ہے حقیقت بن جاتی ہے تھوڑی سی. اچھا, مجھے اسی حوالے سے یاد آیا, میں اس کا ذکر کروں کہ اگست 2022 میں اسلام آباد میں اسی حوالے سے میری ایک میٹنگ کم بریفنگ ہوئی ایک امپورٹنٹ شخصیت کے ساتھ. میں نام کبھی لوگوں کے نہیں لیتا, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ. میں سمجھتا ہوں کہ تمام آفیسر جو ہیں یہ ایک سچویشن میں پھنس چکے ہوئے ہیں. کبھی کبھی خود بیٹھ کے رات کو سوچتے ہوں گے کہ ہم کس سچویشن میں پھنس گئے. ایک دو دفعہ میں نے پوچھا بھی تھا لوگوں سے ٹیکسٹ میسیجز پہ کہ ڈونٹ یو ریئلائز دس تھنگ کہ آپ لوگ پھنس گئے. اینڈ دے ور ویری آنیسٹ اینڈ کینڈیڈ کہ ہاں ہم پھنس گئے ہیں, اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. پرانی بات میں کرو. سو اگست میں اسی طرح کی ایک امپورٹنٹ شخصیت سے, جن کا اس پورے رجیم چینج آپریشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ کلیدی رول ہے, ان کا اکثر نام اور ذکر جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے. میرے نام سے, میرے منہ سے آپ نے کبھی ان کا نام نہیں سنا. انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا بریفنگ کرنے کے لیے. تو انہوں نے مجھ سے ایک پوائنٹ بلینک کوسچن پوچھا کہ تم نے ہمیں بڑا ہرٹ کیا ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو کیسے ہرٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر آگے سے کاؤنٹر کوسچن پوچھا. ایک اور بڑے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن کا نام لے کے کہا کہ اس کو تو عمران خان نے سینیٹرشپ جو ہے وہ آفر کیا اور اس کے سالے کو ایم این اے بنانا ہے. تمہیں کیا ملنا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہیں کیا ملنا ہے اس پوری جنگ میں, لڑائی میں حصہ تم بنے ہوئے ہمارے خلاف. تو میں نے کہا کہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں اور آپ تو سارے میرے ٹیلی فون سب چیزوں سے واقف ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں نے نہ کبھی کوئی پولیٹیکل آفس کریو کیا ہے, نہ میری کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے, نہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے عمران خان کی حکومت سے. اینڈ ہی اینڈ دی ادر پرسن ہو واز اسسٹنگ ہم ان دیٹ بریفنگ, the both agreed کہ ہاں وی نو دس کہ ایسا نہیں ہے, لیکن پھر تمہارا اس میں ایشو ہے کیا؟ اور میں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں, why are you against the army? So I said کہ why do you think that I'm against the army? I'm not against the army. مطلب I asserted کہ we are not against the armed forces of Pakistan. I said everybody else, اس وقت ابھی ارشد کی شہادت نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا I and Arshad are not against the army. Why do you say we are against the army? We are against the policies of General Bajwa. General Bajwa نے جو کچھ کیا ہے اور جس قسم کی صورتحال جنرل باجوہ نے ایز آرمی چیف, اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, یہ اگست 2000 میں 22 کی بات کر رہا ہوں. تو وی آر اگینسٹ دی پالیسیز آف جنرل باجوہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ غلط کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ نو نو نو, جنرل باجوہ یس, بٹ جنرل آرمی چیف از آرمی اینڈ چیف از آرمی اینڈ آرمی از چیف. And I said, how can you basically force us to accept this paradigm? This was a civilized discussion. I said, how can you accept us to, انہوں نے بڑا اس پہ insert ہوتے رہے پھر ڈسکشن سے یہ پوائنٹ ختم ہو گیا. میرا پوائنٹ اس وقت بھی یہ تھا کہ پہلی تو بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی آرمی آفیسر کے لیے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ماڈرن ملٹری آرگنائزیشن کی توہین ہے. دس از اے ماڈرن ملٹری. پاکستان آرمی از اے ماڈرن ملٹری. یہ کوئی ٹرائب تھوڑا ہے ریڈ انڈینس کا یا نیٹو انڈینس کا ٹرائب تھوڑا ہے ہاکا چاکا کہ اس کے اندر کوئی ٹرائبل چیف ہوگا اور وہ چیف از دا ٹرائب اینڈ ٹرائب از دا چیف. کس قسم کی بات ہے کرنے والی؟ پھر سیکنڈلی اگر اس پریمیٹو میڈیول مائنڈ سیٹ کو کوئی مان بھی لیں تو اس کا اطلاق تو فوج کے افسروں پہ ہی ہو سکتا ہے نا. سویلین جرنلسٹ, رائٹرز, تھنکرز, پبلک اوپینین میکرز کے اوپر تو اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ہم نے تو کبھی سائن نہیں کیا کہ ہم کسی پریمیٹو میڈیول ملٹری مائنڈ سیٹ کے ڈسپلن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اب چونکہ پاکستان گیریزن اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور چونکہ گیریزن اسٹیٹ کی تھنکنگ ہے, اس لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم بالکل ایک لیجیٹیمیٹ پوائنٹ آف ویو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم گیریزن اسٹیٹ اور آرمی کے ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں. ہم پاکستان کی فلاح کے پابند ہیں اور اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دیتے ہیں. کوشچن یہ کہ جو سارا کھڑا کیا ہوا ہے, کیوں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل نہیں. یہ سسٹینیبل اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 18 مہینے میں جو تبدیلی لائی گئی رجیم چینج آپریشن, اس کو سسٹین کرنے کے لیے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کر دیا گیا. Look at the situation of media, look at the situation of courts, judiciary, high courts, supreme court, اخبارات, پولیٹیکل پروسیس جو آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے اس وقت, پیپلز پارٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ, پیپلز پارٹی ورسز جی ڈی اے, پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این, اور کتنے لوگ جو ہیں ان کو ملک سے ایگزائل میں جانا پڑا. people like me, وجاہت سعید, people like صابر شاکر, people like اور حسین شاہین سے بھائی صاحب کو دیکھیں, اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں, تو بہت سے لوگ اور بھی جو چلے گئے. تو یہ جو توڑ پھوڑ کا سارا عمل ہے یہ الٹیمیٹلی میتھمیٹکلی لاجیکلی سسٹینیبل نہیں ہے. یس آف کورس ان دی ایروگینس آف پاور اینڈ دا پروسیس آف اگنورنس, بہت سے لوگ اس وقت کے سمجھتے ہیں کہ وہ مار دھاڑ کے اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیں ڈسٹرکشن کرنی بڑی آسان ہوتی ہے, ریکنسٹرکشن کرنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. ایک چیز جس میں میں کام کر رہا ہوں دیٹ از دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کو میں پڑھ کے سمجھ کے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں.
शायर मशरक अल्लामा इकबाल की, लेकिन इस पे गौर कीजिए बिफोर वी मेक एनी काइंड डीपर एनालिसिस ऑन दैट कि शायर मशरक के बाद कितनी कोशिश की गई है कि मुस्लिम थॉट की रिकंस्ट्रक्शन हो सके, लेकिन नहीं हो सकी रिकंस्ट्रक्शन। वो 1930 से लेके अब तक 80-90 बरस जो है वो गुजर गए हैं, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी। डिस्ट्रक्शन बड़ा आसान काम है, रिकंस्ट्रक्शन जो है बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ जनरल बाजवा के रजीम चेंज के नतीजे में, उसमें डिस्ट्रक्शन तो बहुत हुई है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन नहीं ना हो पा रही, किसी पॉलिटिकल ढांचे को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे। जब मंगोल्स ने 1258 में, मेरा ख्याल है, जब अब्बासिद एम्पायर को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जब बगदाद की उन्होंने सैकिंग की 1258 के अंदर और वहां पे आग लगा दी, पूरी लाइब्रेरीज को डुबो दिया और लाखों लोगों के उन्होंने खोपड़ियों के मीनार तामीर किए, तो वो एक आउटसाइड फोर्स थी जिसने आके एक डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस किया, जिसके बाद अब्बासिद एम्पायर या बगदाद की जो पावर प्रोजेक्शन थी वो खत्म हो गई फॉर द नेक्स्ट सेवरल सेंचुरीज टू कम। लेकिन वो रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा उन्हें करनी थी। जब आप एक मुमलिकत के अंदर हैं और आप डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस करते हैं तो आपके पास फिर कोई रिकंस्ट्रक्टिव आइडियाज भी होने चाहिए, लेकिन आपने देखा कि कोई रिकंस्ट्रक्टिव आइडिया जो है वो वर्क नहीं कर रहा। सो एक्चुअल चैलेंज डिस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल नहीं है, एक्चुअल चैलेंज रिकंस्ट्रक्शन है, और रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इनसे नहीं हो रही है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ये सोचना है कि हम सबको दबा के इमरान खान को, खैर इमरान खान इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है ये कहते हुए, आई शुड नॉट बी कंपेयरिंग माई सेल्फ, मेरा मतलब है हम जो सारे छोटे मोटे बचे हुए हैं, हमें सप्रेस करके और मतलब थ्रेट करके लाइफ की ये सोचते हैं कि ये रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। रिकंस्ट्रक्शन तो आपकी अपनी लॉजिकल फ्लॉ की वजह से कंप्लीट नहीं हो रही। जैसे अभी SIFC है, ये SFIC जो है, ये नजर आ रहा है अंधे काने को भी कि ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, और इंडिया ने इसका मलबा आपके ऊपर पड़ जाएगा, बिकॉज आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी की ताकत जो है और इज्जत और प्रेस्टीज जो है उसको इसके साथ वाबस्ता कर दी। अब आपको अरबों रुपए का प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा। अरबों रुपए आएंगे नहीं, आपको $1 बिलियन प्रोपेगेंडा मशीन को, ये चैट GPT वालों को देने पड़ेंगे, जो बेचारे हर दफा ये लिख के कहेंगे कि SFIC के बड़े फायदे हो गए हैं, सऊदी पैसा आ गया, नजर किसी को नहीं आ रहा, बस आ रहा है, आने वाला है, वगैरह वगैरह। सैनी में फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।